السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کل مالک الملک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔
तमाम दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा के लिए है। नहायत इज़्ज़त के लायक काबिल तकरीम मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये एक अटल हकीकत है कि इंसान के साथ दुनिया में रब्बुल आलमीन की ज़ात के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करता है तो वो उसके फ़कत माँ बाप हैं। माँ बाप जैसी मोहब्बत इंसान से और कोई हस्ती दुनिया के अंदर कर ही नहीं सकती। खूनी रिश्ते अपनी जगह पर एक अहमियत ज़रूर रखते हैं। भाई भी अपने भाई से ज़रूर प्यार करता है, माँ भी बहन भी अपने भाई से अपनी बहन से ज़रूर मोहब्बत करती है। चचे और मामू ये भी अपने भतीजों और भांजों से, भतीजियों और भांजियों से ज़रूर प्यार और मोहब्बत रखते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि माँ बाप जैसा प्यार और कोई औलाद को दुनिया में नहीं दे सकता। ये माँ बाप का अपनी औलाद के लिए कितना प्यार होता है, कितनी मोहब्बत होती है, और अपनी औलाद के लिए कितनी ये तकलीफ़ें और अज़ियतें बर्दाश्त करते हैं, अगर हम इसका तसव्वुर भी करना चाहें तो वो भी नामुमकिन है। आप ज़रा अम्मा जी मरियम अलैहिस्सलाम के उस वाक़े को याद तो करके देखें कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होने लगी, आप ज़रा गौर करें कि अभी औलाद दुनिया में आती नहीं, औलाद आकर अभी 1 माह 2 माह 1-2 साल 10 15 20 साल गुजारे नहीं। इससे पहले पहले उसको दुनिया तक लाने में वालिदैन कितनी अज़ियतों से गुज़रते हैं, कितनी मुशक्क़तें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं कि अम्मा जी मरियम अलैहिस्सलाम जब हज़रत ईसा की विलादत होने लगी, दर्द ज़ै हुई, वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी, फरमाने लगी या लैतानी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, ऐ अल्लाह हाय काश इस दर्द को बर्दाश्त करने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। यानी कि औलाद की पैदाइश के वक़्त एक माँ को जिन तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है, अगर हम उन तकलीफ़ों के बारे में ही सोच लें तो हमें पता चल जाए कि एक वालिदैन को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत और कितना प्यार होता है। और फिर ये वालिदैन का प्यार अगर बचपन में, लड़कपन में इंसान को समझ ना भी आए, जब इंसान खुद वालिदैन बनता है, जब खुद बाप बनता है, जब खुद माँ बनती है, फिर उसको ये हकीकत और इदराक की समझ आ जाती है कि मेरी माँ को, मेरे बाप को मेरे साथ कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी, उन्होंने मुझे कितने ही लाड और प्यार से रखा हुआ था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इन हस्तियों को कोई मामूली मुकाम नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ज़ात के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी के बाद फिर जिस हस्तियों का सबसे ज़्यादा मुकाम, जिनका सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल और इज़्ज़त और शरफ़ जिनको बख्शा, वो यही वालिदैन है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के बाद दूसरे नंबर पर सीधा वालिदैन की खिदमत, इनकी इताअत और फरमा बरदारी का हुक्म दे दिया और इंसान को ये बात समझाई, अब दुनिया के अंदर आए हो तो अब 2 काम तुम्हारे ऊपर करने लाजिम और फ़र्ज़ ऐन है। वो 2 काम क्या हैं? एक रब की इबादत है और दूसरी वालिदैन की इताअत फरमा बरदारी और इनकी खिदमत करना है। अगर तो इंसान इन दोनों में से कोई एक काम करे, अल्लाह की इबादत कर ले, वालिदैन को पसे पुश्त डाल दे, उनको भूल जाए, उनको छोड़ दे, जन्नत में नहीं जा सकता।
اور اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے صرف والدین کو ہی پوجتا رہا، ان کی خدمتیں کرتا رہا، رب کی ذات کو بھول گیا تو پھر بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانا اتنی دیر تک ناممکن ہے جب تک ان دونوں کی حقیقی طور پر ان کی عزت اور ان کے اکرام کو سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت نہ کرے اور اپنے والدین کی خدمت اور فرما برداری نہ کرے۔ آئیے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم اسی موضوع پر چند باتوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ والدین کا مقام کیا ہے، ان کی شان اور عظمت کیا ہے، اور جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے ان مبارک ہستیوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے، دنیا کے اندر ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دیتے ہیں، اولاد کی وجہ سے جن ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جو اپنے والدین کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اپنے کیا فرمان جاری کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں اس بات کے اوپر اپنا فرمان جاری کر رہے ہیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات باور کروا رہے ہیں کہ یہ والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت یہ اتنا ضروری اور اتنا اہم کام ہے، اور ایک انسان کے لیے اس قدر یہ لازم اور فرض عین ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم نے یہ حکم اے امت محمد صرف تمہیں نہیں دیا، بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ہر امت میں ہم نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کرنے کا بھی لازماً حکم دیا، اور رب کے قرآن کے الفاظ یہ ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا ہم نے یہ وعدہ صرف تم سے نہیں اور یہ حکم صرف تمہیں نہیں، تم سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ دنیا کے اندر جا کر جو تم نے کام کرنے ہیں ان میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے لا تعبدون الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں اپنی خواہشوں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی امنگوں کو بھول کر اپنے والدین کی خواہش، ان کا حکم، ان کی اطاعت اور فرما برداری، ان کی بات، یہ ساری چیزیں مقدم رکھنی ہے۔ جب والدین نے جس چیز کا حکم دے دیا تم بھول جاؤ تمہاری عقل کیا کہتی ہے، تمہاری رائے تمہیں کیا مشورہ دیتی ہے، تم نے کیا کرنا ہے، والدین کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لینا ہے، اپنی نظروں کو نیچا کر لینا ہے اور والدین کے ساتھ صحیح معنوں کے اندر حسن سلوک کرنا ہے۔ حسن سلوک، احسان، یہ آپ شروع میں سمجھ لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ بار بار والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیتے ہیں یہ احسان کیا ہے۔ فرمایا ایک تو نیکی یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کر دو، اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھا کرے تو تم اس کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آؤ، یہ تو ہو گیا عدل۔ لیکن فرمایا احسان یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے، کوئی اذیت دیتا ہے، کوئی ٹینشن اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، تم نے پھر بھی اس کے ساتھ محبت اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، اس کے دکھ کے بدلے میں اس کو دکھ نہیں دینا، اس کی تکلیف کے بدلے میں اس کو تکلیف نہیں دینی، بلکہ اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا ہے۔ یہ ہے حسن سلوک اور احسان۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر والدین کی طرف سے کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے، تم اولاد ہو، تم پھر بھی والدین کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، ان جتنی نیکیاں تم اپنے والدین کے ساتھ نہیں کر سکتے، جتنا پیار انہوں نے تمہیں دیا تم چاہ کر بھی اپنے والدین کے ساتھ اتنا پیار نہیں کر سکتے، اس لیے فرمایا اگر ان سے کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے تم نے پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔
یہ قرآن کا پہلا مقام سورۃ البقرہ آیہ نمبر 83۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کو مخاطب کیا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کے بعد آگے چلتے ہوئے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کے اندر دوسرے نمبر پر پھر یہی حکم دیا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اور دوسرے نمبر پر فوراً کیا حکم دیا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم نے یہ کام لازمی کرنا ہے۔ جہاں پر تم نے بار بار مسجدوں میں آ کر رب کی عبادت کرنی ہے، جہاں پر تم نے روزے رکھ کر اللہ کو خوش کرنا ہے، جہاں پر تم نے حج اور عمرہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف فرما کر رب کو راضی کرنا ہے، ساتھ کیا کرنا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ نہیں بھولنا کہ میں جب دنیا کے اندر آیا تھا تو بالکل بے بس تھا، میرے پاس کوئی قدرت اور طاقت نہیں تھی۔ دو ہستیاں ایسی تھیں کہ جنہوں نے مجھے پالا پوسا، مجھے جوان کیا، مجھے کھلایا پلایا، جنہوں نے میری وجہ سے اپنی کئی راتوں کی نیند کو قربان کیا، جنہوں نے اپنے کپڑے پرانے پہن کر بھی مجھے نئے کپڑے پہنائے، جنہوں نے اپنے منہ سے رزق کے نوالے نکال کر بھی میرے منہ کے اندر رزق کو ڈالا۔ فرمایا یہ جو تمہارے والدین ہیں تم نے ان کو نہیں بھولنا۔ حضرات آج اگر ہم غور و فکر کریں تو کیا ہمارے اسی ملک پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر اولڈ ایج ہوم نہیں بن چکے کہ جہاں پر وہی اولاد جن کو ماں باپ نے بڑی امیدوں کے ساتھ پالا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد جوان ہوگی، ہمارا دستے بازو بنے گی، ہمارا سہارا بنے گی، بڑھاپے کے اندر ہمارے کام آئے گی، وہی اولاد شادی ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد، دنیا کے چار ٹکے پاس آنے کے بعد اسی ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کر باہر نکال رہے ہیں۔ اور جب میں اس بات کی تھوڑی سی تحقیق کرنے لگا کہ اس کی ریشو کتنی بنتی ہے کہ آج کتنے گھروں کے اندر یہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں، تو ہمارے ملک پاکستان کے متعلق جو ہمارا میڈیا یا جو ہماری اطلاعات ہمیں خبر دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہر 6 گھروں میں سے ایک گھر کے اندر یہی مسئلے مسائل چل رہے ہیں کہ والدین کو شادیاں ہونے کے بعد، بیویوں کے آ جانے کے بعد والدین کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، یا خود والدین کو لاوارث چھوڑ کر خود اس گھروں سے ہجرت کر جاتے ہیں، یا والدین کو پکڑ کر جا کر اولڈ ایج ہوم کے اندر داخل کرواتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر سڑیں، یہاں پر گلیں، یہاں پر مریں، جو مرضی ہو، جیسے مرضی ہو، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ والدین کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے جنت جانے کا ذریعہ بنایا تھا، وہی والدین کی وجہ سے اولادیں جہنم جانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ اور پھر اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ یہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی ایک ایک ضروریات کا خیال رکھنا یہ کتنا ضروری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی مجھے اس بات کی خبر تو دیں، ای العمل احب الی اللہ، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جہاد کرنا بھی بڑا عظیم عمل ہے، حج کرنا بھی بہت اہم عمل ہے، نمازیں پڑھنا بھی بڑا بہترین عمل ہے، یہ ساری نیکیاں اپنی اپنی جگہ ایک خاص حیثیت اور مقام رکھتی ہیں، لیکن کون سا ایسا نیک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے؟ ہمیں اس عمل کے بارے میں خبر دیجئے کہ جس پر رب العالمین بڑے راضی ہوتے ہیں تاکہ ہم ان کاموں کو کرنا شروع کریں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہلے عمل کی خبر دی فرمایا اے میرے صحابی عبداللہ ابن مسعود پھر سن لو، الصلاۃ علی وقتها، پہلا عمل جو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے، فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یعنی جب اذان ہو جائے تو ایک دکاندار دکان کو چھوڑ کر مسجد آ جائے، ایک دفتر میں بیٹھا آفیسر اپنے آفس کو خالی کر کے مسجد کے اندر چلا آئے، ایک بزنس مین اپنے کاروبار اپنی فیکٹری سے نکل پڑے اور آ کر رب کے سامنے سجدہ اور رکوع کرے، بر وقت نماز پڑھے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ رب کا حکم سنتے ہی فوراً دنیا داری کے سارے کاموں کو ترک کر دے۔ فرمایا میں نے کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے، ثم ایون، ہمیں اس کے بعد خبر دیں کہ دوسرے نمبر پر کون سا ایسا عمل ہے جو رب العالمین کی بارگاہ میں بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اے عبداللہ دوسرے نمبر پر جس عمل پر رب العالمین بڑے راضی ہوتے ہیں، فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ یہ جو والدین کے ساتھ نیکی والا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اس بات پر بڑے راضی ہوتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو رزق دیتا ہوں، یہ میری عبادت کرتا ہے، میں رہنے کے لیے اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہوں، یہ میری عبادت کرتا ہے، اسی طرح جب اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرے والدین نے بھی میرے لیے زندگی میں بڑی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، میرے باپ نے 20-25 سال کی جوانی میرے لیے پردیس میں گزار دی ہے، میری ماں نے صبح و شام کی نیندیں قربان کر کے میرے لیے 3 وقت کے کھانے بنائے ہیں، گرمی کے اندر چولہے پہ کھڑے ہو کر میرے کھانے کا خیال رکھا، میرے کپڑے دھونے سے لے کر ایک ایک میری ضروریات کو پورا کیا۔ فرمایا جب اولاد یہ احساس لے کر والدین کی خدمت کرتی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ اس بات کو مزید سمجھنا چاہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ کتنا اچھا عمل ہے، کتنا خوبصورت کام ہے، اللہ رب العالمین کی نظروں میں اس کی کتنی وقت اور ویلیو ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو اور اس واقعے کو بھولنا نہیں چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اجاہدو، اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آ کر یہ کہنے لگا اللہ کے نبی اجاہدو، میری یہ خواہش ہے میں میدان جنگ میں جاؤں، جا کر تلواروں اور نیزوں کے سائے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں، اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں، میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کیا سوال کرتے ہیں۔ فرمایا ہے میرے صحابی تیری نیت بڑی اچھی ہے، تجھے جہاد پر جانے کا شوق ہے، یہ بڑا عظیم عمل ہے، عظیم کام ہے، لیکن یہ تو بتاؤ الاک ابوان، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا تیری ماں تیرا باپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے آگے سے جواب دیا نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے نبی میرے ماں باپ تو زندہ ہیں۔ فرمایا اے میرے صحابی پھر جہاد کو بھول جا، فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جا کر ان دونوں کی خدمت کر، ان کے ساتھ اس نے سلوک کر، بڑھاپے کے اندر ان کا خیال رکھ۔ فرمایا تیرا یہی جہاد ہے، تیرے اس عمل پر ہی اللہ تعالیٰ تجھے جہاد سے زیادہ ثواب عطا کر دیں گے۔ تو نے میدان جہاد میں نہیں جانا، تم نے جا کر اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ آج نہ ہم نے جہاد کیا، نہ اسلام کے لیے کوئی قربانیاں دی، لیکن ہم یہ تو دیکھیں نا کہ آج ہماری وجہ سے ہمارے والدین کتنا پریشان۔ آج جو مسائل سب سے زیادہ علماء سے پوچھے جا رہے ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ وہ بار بار یہ سامنے آ رہا ہے کہ اولاد بڑا تنگ کر رہی ہے، اولاد اپنی وراثت کی خاطر ہمیں مارنے کی کوشش کر رہی ہے، اولاد دنیا کے مال کے لیے اپنے گھر والوں کے پیچھے لگ کر آج ہمارے ساتھ صحیح حسن سلوک سے پیش نہیں آ رہی۔ اور پھر
یہ جو آپ کو ان سڑکوں کے اوپر بہت زیادہ تعداد میں بھکاری مانگنے والے نظر آتے ہیں، کیا ان میں سے ہر کوئی حقیقی طور پر مجبور ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان میں سے کتنے ہی بوڑھے لوگ، بزرگ، عورتیں، خواتین ایسی ہوتی ہیں جو صرف اور صرف اپنی اولادوں کی پریشانیوں کی وجہ سے آج مانگنے کے اوپر مجبور ہو رہی ہیں۔ اور پھر اگر ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے والدین کی اس طرح خدمت نہ کر سکے جس طرح ان کی خدمت کرنے کا حق ہے، آج ہم اس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آ سکے، آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اپنے آپ کو نہ بنایا، ان کے دل کا سکون اپنے آپ کو نہ بنایا، تو پھر یاد رکھیے انسان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے ہی ہے، لیکن کل قیامت کے دن بھی ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ فرشتے پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے اور یہ بات کہیں گے کہ یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے والدین کا نافرمان تھا، یہ والدین کا باغی اور سرکش انسان تھا، اس کو دنیا کے لوگوں کے ساتھ تو بڑے اچھے انداز سے بولنا بھی آتا تھا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بھی آتا تھا، لیکن اس نے بڑھاپے کے اندر اپنے والدین کو ذلیل و رسوا کر کے رکھا ہوا تھا۔ وقت کی قلت کے باعث جو والدین کی شان اور مقام ہے اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہوئے ان باتوں کی طرف جاتے ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نافرمان اولادیں ہیں ان کے متعلق کیا پیغامات جاری کرتے ہیں۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو لے کر آئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ باری باری آتے جائیں گے اور ان کا حساب کتاب ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کرتے ہوئے اور ان کے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا حساب کتاب کرتے جائیں گے، لیکن فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے بدترین لوگ ہوں گے کہ جن کی دنیا کے اندر کی ہوئی کوئی نیکی قبول نہیں کی ہوگی، انہوں نے جتنے مرضی حج کیے، جتنے مرضی عمرے کیے، مسجدوں کے اندر جتنے مرضی چکر لگائے، لوگوں کے لیے جتنا مرضی اپنا مال خرچ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی بھی نیکی کو، ان کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے حج کیا تھا لیکن وہ ایک جسمانی تھکاوٹ بن کر باقی رہ جائے گی، بار بار مسجد میں آ کر نمازیں پڑھتے رہے تھے، وہ صرف مسجدوں کے چکر کی حد تک باقی رہ جائیں گے، ان کے بدلے میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی؟ تو ان میں سے پہلا شخص فرمایا عاق لوالدی، اپنے والدین کا نافرمان شخص جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگرچہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش بھی آتا ہے، لیکن اس کی وجہ اس کی ماں بھی پریشان ہے، اس کا باپ بھی پریشان ہے، اس کے ماں باپ اس سے خوش نہیں، یہ بات پر اپنے ماں باپ کو آگے سے تانے کستا ہے، ان کے سامنے زبان درازیاں کرتا ہے، دنیا کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا، تو فرمایا ایسے نافرمان شخص کو، ایسے بدبخت انسان کو اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی اس کا اچھا عمل قبول نہیں کرنا، بلکہ ایسا انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، جو دنیا کے اندر رہ کر والدین کو تنگ کرنے والے، پریشان کرنے والے، والدین کے حکموں کے آگے اپنے حکم چلانے والے، والدین کو یہ کہہ کر آپ کو تو پتہ نہیں ہے، آپ کو تو عقل نہیں ہے، آپ پرانے دور کی باتیں کرنے والے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہو یہ جدید دور آ چکا ہے، اب کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، جو اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی بجائے بڑھاپے کے اندر ان کو تکلیفیں دینے والے، اذیتیں دینے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بد دعا کی، فرمایا لوگوں سن لو، راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی کہ وہ انسان ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اللہ کے نبی آپ تو رحمت للعالمین
अमीन हैं, आप तो अपनी उम्मत से बड़ा प्यार करने वाले हैं, उम्मत का बड़ा दर्द अपने दिल में रखने वाले हैं, आप तो शफीक और रहीम और करीम नबी हैं, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? कौन ऐसा बदबख्त शख्स है कि जिसको आप 3 मरतबा बद्दुआ दे रहे हैं कि ऐसा इंसान ज़लीलो रुस्वा हो जाए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाया मन अदरका वालिदै, जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे की उम्र में पाले और बुढ़ापे की उम्र में उनकी खिदमत करने की बजाय उनको तंग करके उनको परेशान करके फरमाया यदखुलुन नार, वो जहन्नम की आग में चला जाए। ऐसे इंसान की नाक खाक आलूद हो रही है, रुसवा और जलील हो जाए। ये कोई मामूली मामला है कि जिसके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गुस्से में आ गए और इतनी ज़्यादा उसके लिए बद्दुआ कर दी। आज आप गौर फिक्र तो करके देखें कि आज हमारी क्या सूरत हाल बनी हुई है। एक तरफ वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली बिन हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु अहले बैत के वो अजीम चिराग के जिनके बारे में जो अपने वालिदैन से इतना प्यार और मोहब्बत करने वाले कि जिनके बारे में लोगों ने ये बात कही, फरमाया ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन इन्नका मिन अबर्रिन नासी, आप लोगों में से सबसे ज़्यादा अपनी माँ के साथ प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन क्या वजह है कि हमने कभी भी आपको अपनी वालदा के साथ खाना खाते हुए नहीं देखा? हम ये तो देखते हैं कि आपसे बढ़कर हमें और कोई ऐसा इंसान नजर नहीं आता जो अपनी वालदा के साथ इतना प्यार करने वाला हो। लेकिन क्या वजह है कि आप अपनी माँ के साथ बैठकर खाना नहीं खाते? तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया? एक उनका अपने वालिदैन का एहतराम देखें, प्यार देखें, और एक आज हमारी हालत देखें। कहने लगे मुझे डर लगता है कि मैं अपनी माँ के साथ बैठकर एक प्लेट में एक बर्तन में खा रहा हूँ और मेरी माँ की नज़र पहले किसी लुकमे की तरफ पड़ जाए और उसका हाथ अभी आगे ना बढ़े और मेरा हाथ उस लुकमे को पकड़ ले। फरमाया मुझे ये भी गवारा नहीं है। इस वजह से मुझे अपनी माँ से जितना भी प्यार है वो अपनी जगह पर मैं अपनी माँ के साथ बैठकर खाना नहीं खाता। आज हमारी क्या सूरत हाल है? हमें 1 साल 2 साल 3 4 साल गुजर जाते हैं, 6 साल गुजर जाते हैं, हमारा अपने माँ बाप के घरों में चक्कर भी नहीं लगता। माँ बाप किस हालत में है, कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? 2 4 6 माह बाद एक रस्मी से तौर पर चले गए, जाकर उनकी खबरगिरी कर आए, हालत दरियाफ्त कर आए, उनकी खिदमत करना, बार बार उनके खाने पीने का, उनके रहन सहन का, बुढ़ापे के अंदर उनकी बीमारियों का, दवाइयों का, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना और वालिदैन के लिए बेहतरीन घर, बेहतरीन रहाइश, जिस तरह अपने बच्चों की फिक्र, अपनी बीवी की फिक्र, जिस तरह ये सारी फिक्रें हम करते हैं, क्या आज हम उसी तरह अपने वालिदैन के साथ भी हुस्न सलूक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आइए आगे देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बदतरीन लोगों का कि जो दुनिया के अंदर रहते हुए वालिदैन को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनकी खिदमत नहीं करते, उनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 टोक ये फैसला सुना दिया है कि ऐसे लोग कभी भी जन्नत में नहीं जा सकते। सुनन अबी दाऊद के अंदर ये हदीस नंबर 3377 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों के बारे में ये खबर दी। फरमाया ला यदखुलुल जन्नता, जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कौन कौन सा इंसान? उसमें से पहले शख्स के बारे में फरमाया आकुन लिवालिदै, जो अपने वालिदैन का नाफरमान है। दूसरे नंबर पर फरमाया व मुदमिनु खमरिन, और जो शराब बनाने पिलाने वाला है। और तीसरे नंबर पर फरमाया जो तकदीर को जुटलाने वाला है। लेकिन जो पहला शख्स है जिसका आज के हमारे इस खुतबा जुम्मातुल मुबारक के साथ ताल्लुक है कि वालिदैन का जो नाफरमान इंसान है वो नमाजें भी पढ़ने वाला हो, वो रोजे भी रखने वाला हो, वो हर नेकी करने वाला हो। अल्लाह के नबी ने कोई कैद नहीं लगाई, कोई शर्त साथ नहीं बांधी, बस इतना कहकर बात को पूरा कर दिया। अगर वालिदैन का नाफरमान है तो ला यदखुलुल जन्नता, फिर वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता।
اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر اس حدیث مبارکہ کو لا کر اس موضوع کو تمام کر دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ فرمایا اگر والد راضی ہے تو آسمانوں پر بیٹھا رب بھی راضی ہے، اگر دنیا کے اوپر والد ناراض ہے تو آسمانوں کے اوپر بیٹھا وہ مالک بھی ناراض ہے۔ اگر دنیا کے اندر والدین کو خوش کر لیا ہے تو سمجھ جاؤ تمہارا رب تمہارے اوپر راضی ہے۔ اگر تمہارے والدین تم سے پریشان ہیں، تنگ ہیں، تم دنیا کے اندر بڑی سخاوتیں کر رہے ہو، بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہو، بڑا مال کما رہے ہو، یا بڑی چدراہٹ تم نے حاصل کر لی ہے، اگر والدین پریشان ہیں تو تم جتنا مرضی کہتے رہو ذالک من فضل ربی، یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے، تو سن لو یہ کوئی فضل نہیں بلکہ یہ رب کی پھٹکار ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ والدین جو تمہارے لیے جنت جانے کا ذریعہ تھے، تم نے ان کو تنگ کر کے پریشان کر کے خود جہنم جانے کا سامان تیار کر لیا ہے۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں والدین کو خوش کرنا ہوگا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہوگا۔ اور آخری ایک سوال ہے کہ اگر آج ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ماں باپ کے ساتھ تعلق ہے، ہماری اولاد کا بھی اسی طرح ہمارے ساتھ تعلق ہو جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پھر تو سمجھ جائیے ہم ٹھیک ہیں۔ لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں ہے، ہم یہ بات ذرا بھی پسند نہیں کرتے کہ جس طرح ہم اپنے والدین کے ساتھ آج سلوک کر رہے ہیں ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سلوک کرے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی حالت پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور والدین کی خدمت، یہ دونوں چیزیں انسان کے جنت کے لیے جانے میں ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی انسان رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی میں جنت جانے کا انحصار والدین کی خدمت پر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔